अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू ग्रेट स्टोरी। उर्दू ग्रेट स्टोरीज प्रेजेंट्स उर्दू नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की, राइटर हादिया मुगल। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इश्क की लास्ट एपिसोड पार्ट 4। सफ़ीर जहन का कुछ पता चला। यजदान की आवाज़ में अजियत समटी थी। 2 दिन गुजर चुके थे पर जहन के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। नहीं, ना कयूम चौधरी का कुछ पता चला, ना जैन का। वहाँ से उसके बेटे की लाश मिली है। शहन सागर को बड़े जेल मुंतकिल कर दिया गया था। वह आज सुल्तान आज सारा दिन उसी में मसरूफ़ रहा था। ज़रफ़ शाह जो उम्मीद लगाए सफ़ीर से जहन के बारे में पूछने आई थी, सफ़ीर के रूह फरसा खबर पर दरवाज़ा थाम कर रह गई। उसका दिल तो पहले अनहोनी का शिकार था और अनहोनी हो चुकी थी। जैन कहाँ है सफ़ीर भाई? दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा। मैं पूछ रही हूँ जैन कहाँ है? वो पूरी कुव्वा से चीखी, जबकि दर्द से पेट में टेसें उठने लगी थी। जैन जरी गुड़िया वो ठीक है, कुछ काम में मसरूफ़ है। सफ़ीर बामुश्किल मुस्कुराया। आप झूठ बोल रहे हैं सफ़ीर भाई, जैन कहाँ है? जरी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। तुम परेशान ना हो। यजदान ने भी उसे पिचकारा था। वो आपके साथ है सफ़ीर भाई, मेरा दिल घबरा रहा है, आप सच बता दें, आपको खुदा का वास्ता है। उसने हाथ जोड़े। जब सफ़ीर ने उसके हाथ जकड़े थे, फ़ौज पता कर रही है, तुम परेशान ना हो, वो जहाँ होगा ठीक होगा। उन्होंने वादा किया था, मुझसे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं मुझे? जैन ने वादा किया था। उसकी आवाज़ भर्राई, जबकि सर में टेसें उठने लगी थी। जरी संभाल लो खुद को जरी। सफ़ीर ने बामुश्किल उसे सहारा दिया था जो उसकी बाहों में झूल गई थी। बस उसे अपने समात में किसी मीठी आवाज़ की सुनाई दी। जिस दिन उसे होश आया था, उसे गुरुदगी में यूं महसूस होता था कोई उसके पास बैठा घंटों से बातें करता है। लेकिन जब वो जागता था तो कमरे में मुकम्मल खामोशी होती थी। उसने चंद पल इंतज़ार किया ताकि वो मज़ीद बोल सके। यजदान, जैन, आर्यन सब कहते हैं कि तुमसे बात करूँ, तुम्हारे हवास कायम हो तो तुमसे मुआफ़ी मांगूँ, लेकिन तुम्हारा भाई शायद हिम्मत नहीं रखता या फिर तुमसे नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा। नकाहज़दा आवाज़ और जला कटा लहजा जो हमेशा उसके लिए मुख्तस रहता था, आज भी तो वही था। और वो पल में पहचान गया। आज वो ठान चुका था कि वो हर हाल में उसे पकड़ लेगा। मुआफ़ी मांगोगे तो मुआफ़ भी कर दूंगा, पर तुम मांगते ही नहीं। 3 दिन से महसूस कर रहा हूँ कोई बक बक करके चला जाता है। अब तो मैं बेजार होने लगा हूँ। बस सफ़ीर ने उसके करीब झुककर उसका चेहरा हाथ में भरा। हाँ, जिंदा हूँ, यकीन कर लो, वरना पूरा इरादा था तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाकर मरने का। सफ़ीर ने गाल पर थप्पड़ मारा और तकरीबन उसकी गर्दन में मुंह छुपाया। वो छोटा सा बच्चा लगा। उसकी सिसकी गूंजी, जबकि बासत की आंखें नाम हुई, लेकिन वो नमी छुपाता अनजान बना। उफ, क्या कर रहे हो? ये एक मेरी बीवी क्या है जिस पर तुम काबिज होने की कोशिश कर रहे हो? कमीने इंसानों, कभी जो तुम सीधे तरीके से बात करो, बड़ा भाई हो तुम्हारा। सफ़ीर सीधा हुआ और एक बार फिर उसके गाल पर थप्पड़ मारा। मेरी कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। अगर कैप्टन हो तो मैं भी डिज़ाइनर बासित खान हूँ जो डिज़ाइनर के साथ अड़ियाँ भी अच्छी तोड़ता है। कैप्टन सफ़ीर नहीं, मेजर सफ़ीर खान। अभी कुछ देर पहले ये एजाज़ वसूल करके हैं। सफ़ीर की भूरी आंखें मुस्कराई, जबकि बासित सुन हुआ था। उसका भाई तरक्की की मंजिल तय करता उस मकाम पर आया था जिसकी वो कभी दुआ मांगता था। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हें सीने से लगाऊं और तुमसे अपनी हर खता की मुआफ़ी मांगूं, लेकिन ये जगह मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं हरकत भी कर सकूं। किस बात की मुआफ़ी मेरे भाई? मैं मांगूंगा मुआफ़ी अपने हर अमल की, अपनी हर गलत फहमी की, कि मैं हरकत भी कर सकूं। बड़े भाई मुआफ़ी नहीं मांगते, बासित ने रसानियत से कहा। बड़े भाई अगर ख़ता करें, यकीन न करें तो माफ़ी क्या, उन्हें अपनी गलती का एतराफ़ पूरी सच्चाई से करना चाहिए। और यूं आज के रोज़ कबूलियत होगी। उस खुशी की इंतहा नहीं थी। तुम्हारे सबसे बड़े मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचा कर आया हूँ, अब मैं उसकी सज़ा बाकी है। सफ़ीर दिलगिरी से बोला, मैंने तुम्हें तब ही मुआफ़ करी था जब बास ने मुझे वहाँ से आज़ाद करवाया था। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे खबर नहीं थी कि तुम यजदान से मुसलसल राब्ते में हो? मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारी कॉल के दौरान मेरा पहला सवाल मेरे बारे में ही होता था। सफ़ीर ने मैं ज़ख़म खुर्दा निगाह से उसे देखा। सब जानते थे लेकिन भाई को मुसलसल सताते रहे। सफ़ीर ने शिकवा किया, थोड़ी सज़ा के हकदार तो थे। बासित अदाए बेनियाज से बोला, कबूल है हर सज़ा, पर अब वादा करो अपने भाई से यूं जुदा भी नहीं होगे। सफ़ीर ने हाथ फैलाया, वादा करना इख्तियार में नहीं है, लेकिन अब कभी दूरी न आने की पूरी कोशिश करूँगा। बस ने उसका हाथ पर अपना हाथ रखा। सफ़ीर भीगी नम आंखों से मुस्कुराया
اور اس کی پیشانی کو چوما۔ رنجشیں ختم ہوئی تو اجنبیت کی دیوار بھی گرنے لگی تھی۔ صنم کہاں ہے؟ ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہے، کچھ لمحے ہوش میں رہتی ہے پھر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارا صدمہ لیا ہے اس نے، اس کا خیال رکھنا سفیر، میری دنیا بستی ہے اس میں، اسے کچھ ہو گیا تو تمہارا بھائی، اب میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کی پیشانی چومتا وہ دل گیری سے بولا، شجیہ کیسی ہے؟ باسط کو وہ کافی الجھا ہوا لگا، تبھی اس نے پوچھا تھا۔ سفیر نے زخم خوردہ نگاہ اس پر ڈالی، ہم دونوں کی قسمت ایک جیسی ہے باسط، مطلب؟ سفیر مسکرایا۔ سفیر کیا ہوا شجیہ کو؟ باسط گھبرایا تھا۔ سفیر ساری تفصیل اسے آگاہ کرتا باسط کو سن کر گیا تھا، شایان ساگر نے سب کو برباد کر دیا۔ اس شخص کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کی حالت مردوں سے بدتر ہو چکی ہے، بس شجیہ اس صدمے سے جلدی نکل ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی اگر تم اس کا خیال اچھے سے رکھو گے۔ سفیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ذہن کہاں ہے؟ اور باس بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ یزدان ذہن کی وجہ سے مصروف ہے، ذہن کا فی الحال کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ ہم دونوں کا نکاح ایک دن ہوا، ایک ہی دن ہم دونوں پر مصیبت آئی اور ایک جیسا ہی ہم دونوں کا حال ہے، بے بسی ہی بے بسی ہے۔ باسط کے لیے گویا انکشافات کا دن تھا، اتنا سب کچھ ہو گیا اور میں کتنا بے بس ہوں۔ وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں باسط، اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ذہن جہاں بھی ہوگا ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، اس نے پر یقینی سے کہا تھا۔ زہری کا خیال رکھنا، وہ بہت معصوم ہے۔ سفیر نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ہر جانب خون ہی خون تھا، اس کی بند آنکھوں میں چبھن بڑھنے لگی تو اس نے سختی سے آنکھیں میچی، لیکن سکون پھر بھی نصیب نہیں ہوا۔ روح بے قرار ہونے لگی تھی۔ باسط وہ ایک دم جاگی تھی اور چیخ کے ساتھ اس کا نام لیتی ہذیانی ہوئی۔ روز اور آریان جو باہر ہی موجود تھی اس کی پکار پر اندر بھاگے۔ صنم، آریان کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ بھائی، شایان بھائی نے مار دیا انہیں، وہ چلے گیا مجھے چھوڑ کر۔ اس کے لہجے میں شدید اذیت تھی۔ نہیں صنم، آریان نے اسے سینے سے لگایا، اس کے چہرے پر بے یقینی پھیلی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ روز نے اس کے شک پر یقین کی مہر لگائی۔ مجھے ان کے پاس لے جائے، مجھے باسط کو دیکھنا ہے بھائی، ورنہ میرے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ وہ چلے گئے بھائی۔ اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ شایان بھائی ظالم نکلے، سب برباد کر دیا انہوں نے، باسط کو چھین لیا مجھ سے، آریان کو اسے سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ صنم میری بات سنو، لیکن اس کا رونا بڑھتا جا رہا تھا۔ صنم، باسط سر بالکل ٹھیک ہے۔ روز نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ صنم خود کو سنبھالو میری گڑیا، سر پر زخم آنے کی وجہ سے تمہارا سٹریس لینا ٹھیک نہیں۔ آریان نے اسے پچکارا۔ مجھے باسط کے پاس لے جائیں، میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا، پلیز بھائی لے جائیں۔ روز نے آریان کو دیکھ کر اسے سہارا دیا اور بیڈ سے نیچے اتارا۔ آؤ میرے ساتھ۔ روز اسے وہیل چیئر پر بٹھاتے باہر لائی اور راہداری سے گزرتی آخری کمرے کے پاس رکی۔ صنم کا پورا وجود پسینے سے بھیگا جبکہ ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہونے لگی تھی۔ آریان نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا تھا، ہاتھ پر قائدنامہ لگا تھا، ہاسپٹل کا لباس پہنے وہ اس وقت بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ باسط کے بیڈ کے پاس وہیل چیئر روک کر وہ صنم کو حوصلہ لیتی باہر نکل گئی تاکہ وہ آرام سے باسط کے پاس ٹھہر سکے۔ اس کو یوں بے بس آنکھیں موندے لیٹے دیکھ کر صنم کے آنسو قطار در قطار بہنے لگے۔ وہ سہارا لیتی اٹھی تھی اور اس کے پاس بیٹھی۔ آج 5واں دن تھا جب وہ مکمل ہوش میں آئی تھی اور سب سے پہلے اس نے باسط کو پکارا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھ سے اس کا چہرہ چھوئے وہ اپنی بڑھتی سسکیوں کو نہیں روک پائی تھی۔ اس کے بالکل پاس جھکے وہ شدت کریا سے روئی۔ کیا ہو گیا؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا، سب قصور میرا ہے، کیوں میں نے ضد لگائی؟ باسط، اس کے آنسو باسط کے گال پر گرے۔ ان آنسو نے ایک لرزش کسی وجود میں دوڑائی تھی۔ وہ کسمسایا اور مندھی آنکھیں کھول کر سامنے اسے دیکھا جو بھیگی گلابی آنکھوں میں سمندر لیے پاس ہی تھی۔ وہ تکلیف میں بھی مسکرایا۔ صنم، اس کے بعد کسی گہری خواہش سے آتی محسوس ہوئی، لیکن وہ آواز صنم کے وجود میں نئی روح پھونک گئی تھی۔ ہاں آپ کی صنم، اس نے ضبط سے کہا، ساتھ نہیں چھوڑ پایا تمہارا، بہت ڈھیٹ ہوں۔ اس کی تکلیف سے آئی آواز پر اس نے نفے میں سر ہلایا تھا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اتنا رلایا ہے اب اور رلانا چاہتے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، میرے پاس ہیں۔ اس کے سینے پر لب رکھتی وہ رب کی شکر گزار ہوئی تھی۔ اس نے اپنا بائیں ہاتھ اٹھا کر اس کی پٹی کو چھونا چاہا، لیکن صنم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر اس ہاتھ پر ماتھا ٹیکاتی سسکیاں بھرنے لگی۔ وہ لمحے آنکھوں میں کرچیوں کی طرح چبھنے لگے تھے۔ تم رو کر تم مجھے مزید تکلیف سے آشنا کر رہی ہو۔ نہیں، میں نہیں رو رہی، میں ٹھیک ہوں۔
آپ بھی جلدی ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم گھر چلیں گے۔ اس نے سختی سے اپنے آنسو رگڑے، گویا خود کو سنبھال لاؤ۔ اس وقت میرا دل تمہیں سینے سے لگانا چاہتا ہے، یہ محسوس کرنا چاہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ اس کے لہجے میں سمٹی یا سید نے ایک بار پھر آنسوؤں کو بہایا تھا۔ آپ کو دیکھ کر میں پھر سے جی اٹھی ہوں، میں ٹھیک ہوں، بس آپ ٹھیک ہو جائیں میری خاطر۔ اس نے اس سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا ایک بار پھر۔ وہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتی خوشی سے رو رہی تھی۔ محبت نے ظلم نہیں ڈھایا تھا، اس سے بڑھ کر شکر کا مقام کیا ہوتا۔ تمہاری ملاقات آئی ہے شایان ساگر نے سر اٹھایا تو سامنے جمال ملک، ثنا بیگم اور آریان موجود تھے۔ راہداری سنسان تھی، گویا وہاں کوئی زیرو نہ ہو، تبھی وہ لوگ یہاں موجود تھے۔ اس نے ماں کی جانب دیکھا اور ان کا چہرہ حزن میں مبتلا تھا۔ جمال ملک اسے پہلے سے زیادہ بوڑھے اور کمزور لگے تھے۔ شایان ساگر برباد ہو گیا، وہ تو مسکرانا گویا ہوا۔ یہ بربادی تم نے خود خریدی ہے، اور اس وقت تمہیں ایک ایسے ہارے ہوئے جواری ہو شایان ساگر جس نے خود اپنے ہاتھوں سے سب تباہ کیا۔ وہ بولے تو ان کے لفظوں کی کاٹ پر وہ بل بلا اٹھا تھا۔ میں نے نہیں، آپ نے مجھے اس راہ پر لگایا تھا، آپ اس دن مجھے روک سکتے تھے بابا۔ وہ دھاڑا تھا۔ جمال ملک نے نظریں چرائی، جبکہ ثنا بیگم نے بہتی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ آریان نے ان کے گرد اپنا ہاتھ پھیلا کر انہیں سہارا دیا۔ آریان کو دیکھ کر ایک بار پھر آنسو ان کی آنکھوں سے باہر نکلے۔ بیٹے کا ہاتھ لبوں سے لگاتی وہ سسکی تھی۔ قسمت نے ہر مرتبہ الگ ہی کھیلا تھا، دو بیٹوں کا سکھ وہ ساتھ دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شایان، اس راہ پر لانے والا میں ہی تھا، وہ نیچی سی آواز میں بولے، گویا اذیت ہو۔ وہ بیوی کی آواز میں بولے، گویا اذیت میں ہو۔ آریان کو برباد کر دیا، اپنی اولاد کو خود مروا دیا۔ مجھ سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ آریان سب شکووں کو دل میں دباتا ان کے قریب آیا، پر اسے لگا کسی نے اس کی سانسیں نوچ لی ہوں۔ بابا، اس کی آواز بلند تھی مگر اس میں بے یقینی تھی۔ اس نے باپ کو سہارا دیا تھا جن کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کیا اب اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا؟ مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ میں تمہارا یا صنم کا سامنا کر پاتا۔ شہن کا جرم میں برابر کا شریک تھا، تو پھر نا انصافی کیوں ہوتی؟ آج بھی آپ میرے ساتھ نا انصافی کر گئے، پھر اس شایان کو مجھ پر فوقیت دے گئے۔ وہ بھاری ہوتی آواز میں شکوہ کنا ہوا، جبکہ ثنا بیگم شور کی حالت دیکھ کر زمین بوس ہوئی تھی، جبکہ شایان پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سلام کو کہنا اپنے باپ کو معاف کر، لیکن تم اپنے باپ کو کبھی معاف نہ کرنا، کیونکہ مجھ جیسا باپ کسی معافی کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے اور ثنا بیگم کو دیکھا، اور پھر ان کی نگاہ ساکت ہوئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے ہی وہ زہر کی گولیاں کھا چکے تھے جس کا اثر ان کی جان نکال گیا تھا۔ شایان نے اپنے باپ کے بے جان وجود کو دیکھا اور پھر قدم پیچھے لیتا نیم اندھیرے کی طرف چلا گیا۔ وہ کسی کے سامنے نہیں روتا تھا، آج بھی نہیں رویا تھا، اندھیرے میں بنا آواز کے آنسو بہانے لگا تھا، جبکہ آریان کی مدھم سسکیاں اس کے کانوں میں گونجتی تھیں، اسے شدت سے رونے پر اکسا رہی تھی، لیکن وہ اپنے معاملے میں ضدی ثابت ہوا تھا۔ بابا نے تو مجھے مہلت ہی نہیں دی معافی مانگنے کی موم۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھامے لبوں سے لگایا، آنسو نے گویا اس کی آنکھوں میں ڈیرا ہی جما لی تھا۔ اللہ کی مرضی تھی صنم، مام مجھے تو میں پیوں، سزا تو مجھے بھی ملنی چاہیے، کاش بابا کی جگہ میں۔ اس نے منہ پر ہتھیلی جمائے، نہ میری بچی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم اور آریان ہی تو میرا سہارا ہو، تم دونوں کو اللہ اپنی امان میں رکھے۔ اس کی پیشانی چومے، وہ ایک بار پھر رو دی تھی۔ روز دستک دیے اندر آئی۔ آ جاؤ بیٹا، انہوں نے خوش دلی سے اسے بلایا تھا۔ آنٹی میں آپ کے لیے ڈنر لائی تھی، آریان چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ ڈنر کریں، لیکن آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو وہ گاؤں والی بڑی حویلی میں ہی تھے۔ سنا بھی وہی آ چکی تھی، میں مام کو لاتی ہوں۔ سنا اٹھ کر بیٹھی تھی۔ روزینہ بہت پیاری بچی ہے، آریان کو جس طرح سنبھال رہی ہے، میرا دل تو دونوں کے لیے بالکل پرسکون ہے۔ وہ اب چاہ کر بھی شایان کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے جنازے میں شامل ہونے کی اجازت بھی نہیں ملی تھی۔ روز سچ میں بہت اچھی ہے مام، آئیں کھانا کھاتے ہیں۔ وہ نے لیا نیچے بڑی تھی جہاں سب ٹیبل پر موجود تھی۔ آریان کمال ملک کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ عروشی اور باقی سب روز کے ساتھ مصروف تھے جو ان کے گھر میں خوشبو کا جھونکا بن کر آئی تھی۔ جمال ملک کے جانے کا غم تو تھا، لیکن اب انہیں اپنے بچوں کے لیے جینا تھا۔ آنسو رگڑتی وہ بھی بیٹے کے ساتھ بیٹھی تھی تاکہ اپنی تشنگی مٹا سکے جو اتنے سال جدائی کے بعد بیٹے کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ظرف شاہ بیٹا کچھ کھا لے، وہ ٹھیک ہوگا جہاں بھی ہوگا۔ صدیقہ بیگم نے اس کی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ اماں وہ کیسے مجھے چھوڑ کر چلے گی؟ کیا انہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ وہ شکوہ کو نہ ہوئی، نہ میری بچی زین تو تیرے بنا سانس بھی نہ لے، ضرور قیوم نے کچھ کیا ہے، اور سفیر یزدان سب تو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، جلد پتہ چل جائے گا۔
ان کی اپنی امید اب دم توڑ رہی تھی۔ اماں اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، ایسے نہیں کہتے۔ سفیر آج پھر گیا، دروازے پر دستک ہوئی تو ظرفشاں کی گویا ہر ذرہ سماعت بنا، لیکن امید دم توڑ گئی جب مخدوم چودھری اندر داخل ہوئے۔ پتہ چلا زین کا۔ انہوں نے امید سے پوچھا، نہیں نہ قیوم کی کوئی خبر ہے؟ نہ زین کی، اللہ میرے بیٹے کو اپنی امان میں رکھے، ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ وہ فوجی ہے۔ اور قیوم سے ان سب کی امید نہیں تھی۔ چودھری صاحب آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، وہ ملال سے بولی۔ صدیقہ بیگم چونکی تھی۔ بابا سب ٹھیک ہے نا؟ روزری کی حالت خراب ہوئی۔ جس طرف زین اور قیوم کے قدموں کے نشان واضح ہوئے ہیں اس جانب جنگلی جانوروں کا بسیرا ہے اور وہاں سے ایک لاش بھی ملی ہے۔ ابھی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن زین کو کچھ نہیں ہونا چاہیے بابا، ورنہ میرا سانس رک جائے گا۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، زین کو لے آئیں، کہیں سے بھی لے آئیں۔ وہ ہاتھ جوڑتی شدت سے روئی تھی، جبکہ صدیقہ بیگم اسے سینے میں بھیج کر آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ ہر جگہ اسے تلاش کر چکے ہیں اور آج 15 دن ہو چکے ہیں، کوئی ثبوت کوئی خبر نہیں ملی۔ آخر وہ گیا تو گیا کہاں ہے؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہی۔ کرنل سر سے بھی بات ہوئی ہے، فوج کو ہر جانب پھیلایا، لیکن کوئی خبر نہیں آئی۔ زین کی تو کسی سے ذاتی دشمنی بھی نہیں تھی، اس کے چچا سے بڑھ کر اور کون دشمن ہو سکتا ہے؟ یزدان تنفر سے بولا۔ سفیر اب ایک ہی حل ہے، اس جانب جو گاؤں ہے ہمیں وہاں پتہ کرنا چاہیے، ایک ایک گھر کو چیک کرنا چاہیے، کسی کو کچھ بھی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زین کی گمبھیر آواز گونجی اور یزدان سفیر آریاں سب جھٹکے سے موڑے تھے۔ کہاں تھے تم؟ اتنے دن سے ہم تم میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں اور تم ہو کہ نہ جانے کہاں دفع ہو گئے تھے۔ یزدان تیزی اس کی جانب آیا، الفاظ میں بے قراری سمٹی تھی۔ زین محض مسکرایا۔ یزدان کی فکر مند نیچر سے وہ اچھے سے واقف تھا، کچھ مصروفیات تھیں اس لیے وقت نہیں مل پایا۔ مطلب؟ سفیر نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ قیوم چچا اور میں جس طرف سے گئے تھے وہاں جنگل تھا، میں نیچے کی جانب گر گیا تھا، پر قیوم چچا کو جنگلی جانوروں نے زخمی کر دیا تھا اور شہن سگر کا پھیلایا رہتا مجھے ہی سمیٹنا تھا۔ اور قیوم چودھری؟ سفیر نے ابرو اچکائے۔ ایس پی وحاش سلطان سے پوچھ لیتے تو اندازہ ہو جاتا۔ زین نے شانے اچکائے۔ مطلب تم دونوں اس مشن میں ساتھ تھے؟ سفیر نے ماتھے پر بل لیے پوچھا۔ آف کورس۔ اندر داخل ہوتے وحاش سلطان نے جواب دیا تو یزدان کا دل چاہ ان دونوں کا منہ توڑ دے۔ سالے کمینے! یزدان اس کی جانب بڑھا جب وحاش نے اس کی کلائی پکڑ کر گھمائی اور اس کی گردن کے گرد شکنجا کسا۔ چھوٹے بچے سالے کو عزت سے مخاطب کرتے ہیں۔ اس نے سر گویا شانہ کا اور یزدان کا دماغ گھوما تھا۔ تیری میں جان لے لوں گا۔ یزدان بھی بلیک بیلٹ تھا، اپنا داؤ کھیلتا وہ وحاش پر حاوی ہوا۔ دونوں ایک دوسرے پر حاوی ہونے کے لیے ایک دوسرے سے الجھنے لگے تھے، جبکہ سفیر اب تک اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ تجھے ایک بار بھی ظرفشاں کا خیال نہیں آیا؟ اس نے دانت پیسے۔ تو تھا تو فکر نہیں تھی، اور میرا موبائل بھی ٹوٹ چکا تھا، اس لیے کال نہیں کر سکا۔ تو بتا شجیہ کیسی ہے؟ زین مسکرا کر زبردستی اس کے گالے لگا تھا۔ میرا ہی تو حق ہے، مجھے گولی لگی تھی۔ کمینے میرا دل پال پل پریشان رہا ہے کہ تو کس حال میں ہوگا۔ اور پھر ظرفشاں اور شجیہ دونوں کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس۔ اور جانتا ہے کہ تو میجر سفیر بن گیا۔ اس نے ایک بار پھر سفیر کے گلے لگا تھا۔ مجھے تجھ پر یقین تھا تو انہیں سنبھال لے گا۔ اور ظرفشاں میری بیوی ہے، تھوڑی کمزور تو ہے، لیکن ایک فوجی کی بیوی کا انکشاف اسے مضبوط بنا چکا ہوگا۔ کوئی بہادر نہیں بنی، کل سے وہ بخار میں بری طرح تاپ رہی ہے اور پچھلے دنوں بھی بیمار رہی۔ زین کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ شجیہ کیسی اور کب تک ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوگی؟ اسے 1-2 دن لگیں گے اور کل باسط بھی ڈسچارج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں۔ زین ان 2 پاگلوں کی طرح دیکھتا باہر بھاگا تھا۔ اس وقت اپنی زندگی کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ مزید پاگل نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے چلا گیا، ورنہ اس کا میں آج منہ توڑ دیتا۔ کہاں گیا زین؟ یزدان وحاش کو پیچھے دھکا دیتا سفیر کے پاس آئے۔ وحاش ہونٹ سے آخری صاف کرتا بیڈ پر ہی گر گیا تھا۔ آئی تھنک تم دونوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ کتوں کی طرح لڑ کر تم انہیں پریشان کر دو گے، اس لیے چلے ہی جاؤ تو اچھا ہے۔